नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दो वायरल वीडियोस की कहानी क्या है, इन वीडियोस में किस किस्म के हैरान कुन मनाजिर हैं, इन्हीं वीडियोस पर कुछ हैरान कुन तज्ज़िये क्यों किए जा रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद पर पहली मर्तबा इस्टेब्लिशमेंट या आप कह लें ताकतवर हल्के या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का क्या पहला और बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने आया है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या बहुत बड़ा ऐलान किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान और जनरल बाजवा की दो वायरल वीडियोस की कहानी क्या है और आर्मी चीफ का तहरीक अदम एतमाद पर पहला और अहम तरीन रद्द अमल क्यों आया। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी एक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें दो नए और अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड किस्म के इंकशाफात हैं, बहुत गैर मुतवक्को इंकशाफात हैं और इससे पहले ये जो इंकशाफात थे और ये जो हकायक थे ये मंजर आम पर नहीं आए थे। और ये जो खबर है ये तहरीक अदम एतमाद में आने वाले एक बहुत बड़े सरप्राइज से भी जुड़ी है और अब पहली मर्तबा पाक फौज ने तहरीक अदम एतमाद के मामले पर ना सिर्फ अपना मौक़िफ़ दिया है बल्कि अपना जो रद्द अमल है वो भी पाक फौज सामने लेकर आई है। और ये जो रद्द अमल सामने आया है इसकी वजह एक बहुत ही ख़ास नोयत की मुलाकात है। इसी मुलाकात को एक गेम चेंजर मीटिंग भी कहा गया और इस मुलाकात के मुतल्लिक ये भी कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो पूरी गेम थी और जो पूरी बाजी थी वो इसी मुलाकात ने पलटा कर रख दी। अब ये मुलाकात कहाँ हुई और इस मुलाकात में कौन कौन शरीक था उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर आई है। तो मामला ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक हैरान कुन खत सामने आया है और ये एक ऐसा खत है जिस पर तमाम कानूनी और जो सियासी हलके हैं वो हक्का बक्का रह गए हैं और हैरान परेशान रह गए हैं। और ये जो खत है ये ऐन उस वक्त सामने आया जब चीफ जस्टिस ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो सदारती रेफरेंस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह मांगी गई थी कि क्या जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके वोट स्पीकर काउंट करेगा या नहीं करेगा और क्या इनकी नाअहली ताहयात होगी या सिर्फ एक मरतबा होगी। तो इस सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस ने एक लार्जर बेंच बनाया। अब ये जो बेंच था इसमें एक तो चीफ जस्टिस बंदयाल खुद शामिल थे, इनके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। और ये जो 5 रुकनी बेंच बना इसकी एक बहुत बड़ी खसूसियत ये थी कि इसमें ख्याल ये रखा गया कि चारों सूबों के जो जज साहिबान हैं उनको नुमाइंदगी दी जाए ताकि जो भी फैसला आए वो किसी भी सूरत मुतनाज़ा ना हो सके। लेकिन फिर इस मामले में एक ख़त सामने आ गया और ये जो ख़त है ये ख़त जस्टिस फ़ायज़ ईसा की जानिब से चीफ जस्टिस और वफाक के नुमाइंदों को लिखा गया। इस ख़त में कहा यह गया कि सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त की समाअत में सदारती रेफरेंस को भी समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया। मैं हैरान हूँ, यानी ये जस्टिस फ़ायज़ ईसा के अल्फाज थे कि जो रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ था उसे मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन और सदारती रेफरेंस को इकट्ठे करके नहीं सुना जा सकता। अब इसी खत में जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने यह भी लिखा कि बार की दरख्वास्त की समाअत करने वाले बेंच में चौथे, 8वें और 13वें नंबर के फाजिल जज साहिबान को तो शामिल कर लिया गया लेकिन जो सीनियर जज साहिबान थे
ان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ لیکن یہاں ایک اہم ترین نقطہ اور بھی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بینچ کی تشکیل ہمیشہ چیف جسٹس کا قانونی اور آئینی اختیار ہوتا ہے، اور چیف جسٹس نے بینچ میں چاروں صوبوں کے جو جج صاحبان شامل کیے تھے، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس بینچ کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ لیکن چونکہ اب زیادہ امکان یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آئینی میرٹ پر اور قانونی میرٹ پر صدارتی ریفرنس کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے، اور یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ 63A کی تشریح کے تحت جو منحرف ارکان ہیں وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ نہیں دے سکتے، اور اگر انہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ دیا تو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کا اختیار سپیکر کے پاس ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں جب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کے حق میں اور اپوزیشن کے خلاف آ سکتا ہے، تو اب اس لارجر بینچ کو متنازع بنانے کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں منظم منصوبہ بندی کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ فوج نے پہلی مرتبہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر کیا بہت بڑا رد عمل دیا ہے، اور مختصراً آپ کو پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو وائرل ویڈیوز ہیں ان وائرل ویڈیوز کی کہانی بھی سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کی دو ویڈیوز ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یعنی فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر وائرل ہیں۔ ان ویڈیوز کو 30 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے، ان ویڈیوز کو 3 لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا ہے، اور انہی ویڈیوز پر 1.5 لاکھ سے زائد مرتبہ کومنٹس بھی کیے جا چکے ہیں۔ اب ان ویڈیوز کے جو مناظر ہیں ان پر بڑے حیران کن قسم کے تجزیے کیے جا رہے ہیں، اور بہت عجیب و غریب قسم کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، اور کچھ دعوے تو ایسے ہیں جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت خطرناک نوعیت کے اور بہت حساس نوعیت کے اشارے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیوز ہیں ان میں سے ایک ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان فوجی پریڈ میں جب سلامتی کے چبوترے کی جانب بڑھتے ہیں تو یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر دفاع پرویز خٹک پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان چیف ایگزیکٹو تھے، صدر عارف علوی بھی اس تقریب میں موجود تھے، تو چیف ایگزیکٹو کے طور پر ان کو یہاں سلامی کے چبوترے پر کھڑے ہو کر سلامی بھی لینی تھی۔ اب جس وقت وہ اس چبوترے کی جانب بڑھتے ہیں تو اس وقت جنرل باجوہ اور وزیر دفاع پرویز خٹک ہاتھ کے اشارے سے پرائم منسٹر عمران خان کو آگاہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ پہ کھڑا ہو کر مسلح افواج سے سلامی لینی ہے۔ لیکن اس ویڈیو پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا گیا، اور اس ویڈیو کے متعلق دعویٰ یہ کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پرائم منسٹر عمران خان سے ملنے سے گریز کیا، اور پرائم منسٹر عمران خان کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ آپ نے یہاں نہیں، آپ نے اس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے۔ حالانکہ جنرل باجوہ اور وزیر دفاع پرویز خٹک دونوں پرائم منسٹر عمران خان کو صرف یہ آگاہ کر رہے تھے کہ آپ نے پہلے سلامتی کے چبوترے پہ کھڑے ہو کے مسلح افواج سے سلامی لینی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور حیران کن ویڈیو سامنے آ گئی، یعنی ایک طرف جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ جنرل باجوہ نے جان بوجھ کر پرائم منسٹر عمران خان سے ملنے سے گریز کیا، تو دوسری جانب اسی تقریب کی ایک اور ویڈیو بھی سامنے آ گئی، اور اس ویڈیو میں دیکھا یہ جا سکتا تھا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان یہ پریڈ ختم ہونے کے بعد رخصت ہونے لگتے ہیں تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بہت تیزی کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کی گاڑی کے قریب آتے ہیں۔ اس کے بعد 20 سے 25 سیکنڈ تک بہت خوشگوار ماحول میں اور مسکراتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان بات چیت بھی ہوتی ہے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ اور پھر جب پرائم منسٹر عمران خان اپنی آفیشیل کار میں پریڈ گراؤنڈ سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو جنرل باجوہ پرائم منسٹر عمران خان کو باضابطہ پروٹوکول کے تحت سلیوٹ کر کے رخصت کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو دوسری ویڈیو سامنے آئی، اس سے پہلی ویڈیو کے ذریعے جو ایک گھناؤنا قسم کا جھوٹ بولا جا رہا تھا، جو سول اور عسکری قیادت کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے جو جھوٹ گھڑا گیا تھا، وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ عدم اعتماد کے معاملے پر فوج کا پہلا
اور انتہائی اہم نوعیت کا رد عمل کیا آیا ہے، اور مختصراً آپ کو ایک انتہائی اہم نوعیت کی انٹیلیجنس رپورٹ سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی تحریک عدم اعتماد کے متعلق ہے اور انٹیلیجنس بیورو نے تیار کی ہے۔ اس وقت انٹیلیجنس بیورو مختلف ارکان پارلیمنٹ کی سرویلنس کر رہا ہے، بہت زبردست طریقے سے ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہ ارکان پارلیمنٹ کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور کس کس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، اس تمام معاملات کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے اور ان تمام معاملات کی بہت ایگریسولی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو رپورٹ انٹیلیجنس بیورو نے تیار کی ہے، یہ رپورٹ آصف علی زرداری کے ایک بہت خاص کارندے کے متعلق ہے، اور آصف علی زرداری کا یہ جو کارندہ ہے یہ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے لیے ہارس ٹریڈنگ کر چکا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی یہ کروڑوں روپے میں ارکان قومی اسمبلی کو خرید چکا ہے۔ خاص طور پر یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا جو سینٹ کا الیکشن تھا، اس الیکشن میں جو یوسف رضا گیلانی نے حفیظ شیخ کو ایک اپسیٹ شکست دی تھی، اس معاملے میں بھی اسی شخصیت نے اور اسی کارندے نے یوسف رضا گیلانی کے لیے ارکان قومی اسمبلی کے ووٹ خریدے تھے۔ اب یہ جو نئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس میں بتایا یہ گیا کہ آصف علی زرداری کے اس خاص کارندے نے رات کے اندھیرے میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور انہیں یہ آفر کی کہ اگر ایم کیو ایم جس کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں 7 نشستیں ہیں اور وہ ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، تو اس ایم کیو ایم کو یہ آفر کی گئی کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اگلے سیٹ اپ میں سندھ سے کم ہم 4 وزارتیں دیں گے، اور وفاق میں بھی ہم نون لیگ سے کہہ کر یہ ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کو کم سے کم 3 وزارتیں دی جائیں گی۔ یہ جو ملاقات ہے اور یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس حوالے سے ایک انٹیلیجنس رپورٹ اب حکومت کو پہنچائی گئی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ فوج کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پر کیا اہم ترین رد عمل آیا ہے، اور یہ جو رد عمل ہے یہ ایک ایسے وقت میں آیا جب کچھ حلقے یہ تاثر دے رہے تھے کہ عدم اعتماد کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن سے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی عدم اعتماد کا تعلق نئے آرمی چیف کی ممکنہ تقرری سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کا جو دوسرا ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے یہ نومبر 2022 کو ختم ہو رہا ہے، اور یہ کسی بھی پرائم منسٹر کا آئینی استحقاق ہوتا ہے کہ وہ کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے یا وقت آنے پر نئے آرمی چیف کا تقرر کر دے۔ اور کچھ حلقے یہ الزامات بھی لگا رہے تھے اور اس قسم کے اشارے بھی کر رہے تھے کہ عدم اعتماد کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو پوری سچویشن تھی، اسی پوری سچویشن میں 2 اہم ترین ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ان میں سے ایک ملاقات جو تازہ ترین ہوئی وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان ہوئی، اور اس ملاقات کی جو ٹائمنگ تھی وہ بہت زیادہ اہم تھی، کیونکہ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی تھی جب ہارس ٹریڈنگ پر جو عوامی رد عمل ہے وہ عروج پر تھا، اور وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں ایک تاریخی اور ریکارڈ توڑ جلسہ کرنے کا اعلان بھی کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد یعنی ایک یہ جو ملاقات ہوئی پرائم منسٹر عمران خان کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، جب سندھ ہاؤس کا واقعہ ہو چکا تھا، سندھ ہاؤس پر عوام اپنا رد عمل دکھا چکی تھی، اور جو منحرف ارکان ہیں ان کے خلاف بھی ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے، اور پرائم منسٹر عمران خان کا بیانیہ ملک بھر میں جب گونجنے لگا تھا، اسی وقت ایک اور بہت اہم نوعیت کی ملاقات فیصلہ ساز حلقوں کے شہر، طاقتور حلقوں کے شہر راولپنڈی میں بھی ہوئی، اور اس ملاقات کا ایجنڈا بھی بہت اہم تھا، اور ظاہر ہے کہ اس ملاقات میں بھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کچھ بڑے واضح جو پیغامات ہیں وہ پہنچائے گئے، اور وفاقی حکومت کے جس قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدشات ہو سکتے ہیں، جو تحفظات ہو سکتے ہیں، یا وفاقی حکومت فوج کو بطور اپنے ذیلی ادارہ جس قسم کے پیغامات پہنچا سکتی ہے، وہ تمام پیغامات اس ملاقات میں پہنچائے گئے۔ اب یہ جو پوری سچویشن تھی جس میں لگ یہ رہا تھا کہ ملک سیاسی طور پر بھی عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے،
معاشی طور پر بھی عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے، اور لوگوں میں یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے، جس طریقے سے ارکان قومی اسمبلی کو خریدا گیا، اس پر غم و غصہ بھی بڑھ رہا ہے۔ تو اب پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج نے عدم اعتماد کے معاملے میں ایک بہت بڑا رد عمل دیا ہے، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ فوج نے ملک میں تصادم سے بچنے کے لیے اور ملک کو عدم استحکام سے بچانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کروانے اور انہیں مذاکرات کے میز پر بٹھانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، یعنی پہلی مرتبہ فوج کی جانب سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان باضابطہ ثالثی کی پیشکش تو کی گئی ہے، لیکن ان کی جو شرائط ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ خاص طور پر ایک شرط ایسی ہے جس کے اوپر بہت شدید قسم کا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ اب جو تجاویز سامنے آئی ہیں فوج کی جانب سے، ان میں سے ایک تجویز تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے کنسرنز ہیں، عوام کے بھی، سیاستدانوں کے بھی، خاص طور پر حکومت کے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اور دیگر اداروں کے، تو تجویز یہ ہے کہ معیشت کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن اپنے جو فاصلے ہیں یہ ختم کریں۔ یہ تجاویز فوج کی جانب سے کوئی مسلط نہیں کی جا رہی، لیکن انہی تجاویز میں سے ایک تجویز جس کے متعلق تھوڑا آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ماننا بہت مشکل ہوگا، وہ تجویز سب سے کلیدی نوعیت کی تجویز ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک تو یہ میسج کنوے کیا ہے کہ وہ نیوٹرل رہے گی، صرف ثالث کا کردار ادا کرے گی، معیشت پر سمجھوتا کیا جائے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے، یہ ایک تجویز ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یعنی معاشی فیصلوں کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تقسیم ختم ہو، اور انتخابی اصلاحات کے معاملے پر جہاں اپوزیشن کو بڑے سخت قسم کے اعتراضات تھے، اس پر بھی اپوزیشن اور حکومت ایک ساتھ بیٹھیں، یہ بھی تجویز دی گئی۔ لیکن ایک ایسی تجویز ہے جس پر پرائم منسٹر عمران خان کا ماننا بہت مشکل ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان شاید یہ تجویز کسی بھی صورت تسلیم نہ کریں، اور وہ تجویز یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے لے، یعنی ایک تو یہ ہارس ٹریڈنگ کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، ایک پارلیمانی نظام کو ہارس ٹریڈنگ سے جو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ نقصان کا احتمال ختم ہو جائے گا، اور دوسری جانب اس کے بدلے حکومت یہ آفر کرے کہ وہ وقت سے پہلے انتخابات کروا دے، یعنی تحریک عدم اعتماد اپوزیشن واپس لے لے اور حکومت یہ کہہ دے کہ ہم وقت سے پہلے انتخابات کروا دیں گے، یعنی فوری طور پر تو نہیں، لیکن جو سپتمبر اکتوبر اگلے سال انتخابات ہونے ہیں وہ رواں سال کے آخر میں یا اگلے سال کے بالکل شروع میں کروا دیے جائیں۔ لیکن اس معاملے میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ اور بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ معیشت کے حوالے سے اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے تو حکومت کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی اپوزیشن کو مل کر کام کرنے کی دعوت دے چکی ہے، لیکن وقت سے پہلے انتخابات کا جو معاملہ ہے اس پر ہماری جو حکومتی ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے یہ تجویز ماننا بہت ہی مشکل ہوگا، اور جاننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان مشکل ترین حالات میں بھی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔